बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबर अवान। करंट अफेयर्स पे बहुत से लोग बात करते हैं और जैसा कि हमारे मुल्क में सिनेरियो है, हम ना तो खुल के बात कर सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना वसी इल्म है कि हम किसी चीज़ को ब्रीफली इन शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट कमेंट्री में लोगों तक पहुंचा सके। हम कुछ नपे तुले अल्फाज के साथ आज गुफ्तगू करेंगे हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे और मुआशरती सूरत हाल पे। हमारे अंदर जितने भी अदारे मौजूद हैं, जो भी लोग अरबाब इख्तियार हैं, हम तो बहुत नेक पाक लोग हैं। हमारे अंदर ना तो कोई फ्लॉ है, ना हम कोई गलती कर सकते हैं और ना ही हम उस गलती की निशानदेही करने की हैसियत रखते हैं। लिहाजा हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा बैरूनी ख़तरात लाहक होते हैं और पाकिस्तान हमेशा बैरूनी कुव्वतों के ज़ेर असर अपनी हिकमत अमली तय करता है और इंतज़ाम हुकूमत चलाता है। मेरे साथ हैं ज़ैनुल आबिदीन अवान। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को करंट अफेयर्स पे बात करनी चाहिए क्योंकि हमारा वक्त गुजर चुका है। हम चूंकि ग़ुलामी के दौर से गुजरने के बाद इस जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं, इतना पावरफुल नहीं है कि हम खुल के बात कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, कोई भी एंकर पर्सन, कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तो मैं आगाज़ करता हूँ ज़ैनुल आबिदीन से। ये वो साहब हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट एक ख़ास जदीद जमात को दिया और उस जमात को दिया जिसने दावा किया कि हम नया पाकिस्तान, एक नई सोच, एक नई उमंग और एक नई तरंग लेके पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पे लेके जाएंगे। मैं अपने तई आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। जमाती सूरत में ना तो आज तक कोई पॉलिटिकल सिस्टम बन सका है और ना ही कोई हुकूमत कायम हो सकी है। लिहाजा मैं तो पहले भी तायब था, अब भी तायब हूं। उस वक्त तक वोट नहीं दूंगा जब तक कोई सियासी जमात खुल के मैदान अमल में नहीं आए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से और पूछते हैं कि वो इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपने बात की कि हम एक ग़ुलामी के दौर में थे जिससे हम फिर एक मॉडर्न दौर में आए और आज के नौजवान जो हैं वो अब एक अपनी राय रखते हैं और उसका इजहार भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम ग़ुलामी के दौर में थे भी और अब भी हैं। जैसे बात की आपने कि मैंने एक पहला वोट अपनी जो ज़िंदगी में डाला वो एक पार्टी को, जब मेरी एज हुई और मैं वोट डालने के लिए एलिजिबल हुआ तो जिस पार्टी को डाला वो एक आइडियोलॉजी जो नज़र आ रही थी हमें उस वक्त, जो कि बेसिकली जब मैं बैठता हूँ अपने दोस्तों यारों में भी और आप सोशली भी जब इंटरेक्ट करते हैं किसी से, और मीनवाइल फ्रॉम द पास्ट 1 year as I joined journalism and media, so when you go out and talk about politics, so we take it very personally. We think that कि हमारा पॉलिटिकल जो पार्टी है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं या पॉलिटिकल व्यू जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, वो राइट है। वी आर रिजिड अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स साइंस, इट्स नॉट मैथमेटिक्स। अब इसमें मैंने खान साहब को या पीटीआई को वोट डाला उस दौर में, वो रीज़न ये था कि वी वर basically listening or observing since our childhood, while you guys were young, practicing your job and living your life, that these parties are corrupt, they are taking turns one by one. At that time इतना मुझे नहीं था कि क्या होता रहा 70s में, 60s में, 47 के बाद क्या हुआ या फिर इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ। पर उसके बाद जिस टाइम पे थोड़ा होश संभाली, स्कूल एज में ही जो है मैंने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था थ्रू न्यूज़। बट थ्रू न्यूज़ जो आप देख रहे होते हैं वो और आज की हकीकत के न्यूज़ मीडिया आपको क्या दिखा रहा है और असल हकीकत क्या है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सिर्फ एक मीडिया हाउस में काम करने के बाद 1 साल के अरसे के लिए मुझे ये वाज़े हो गया। उससे पहले भी थोड़ा इल्म लग गया था क्योंकि आपका मेरा सोशल इंटरेक्शन कुछ ऐसे
حلقہ احباب میرے ملنے ملانے والے آپ کے ذریعے سے بھی، اور کچھ پولیٹیکل فیملیز، کچھ پولیٹیکل لوگ، کچھ بیوروکریٹس، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کام شام اس طرح کا، کہ آپ کو انسائٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اور پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بھی، اینڈ ادروائز جن لوگوں کو آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ کہتے ہیں، یا جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں، پیپل ہو ایکچولی پول دا اسٹرنگز، ان کے بارے میں بھی سننا، ان کے بارے میں بھی جاننا. اس سے یہ نظر آیا کہ نو، دا ریالٹی از سم تھنگ ایلس، حقیقت کچھ اور ہے. یہ صرف ایک پپٹ شو ہے جس میں ہم وی آر پارٹ آف دیٹ پپٹ شو. بیسیکلی وی آر دا آڈینس اینڈ وی آر سینگ اے پپٹ شو، اینڈ اسکرپٹ چینجز اور دا تھیٹر چینجز بائی دا what our media call the establishment, بٹ وی کال اٹ بیرونی سازش. but we call it بیرونی سازش. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ بیرونی سازش ہے، وہ امریکن پالیسی ہے، یا پھر وہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسی ہے. پاکستان کا کیا وجود کا ریزن کیا تھا؟ انٹرنلی تو دیکھیں نا، ہم سارے کے سارے مقدس گائے ہیں. انٹرنلی تو ہم کسی کے بارے میں بات ہی نہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے سے آغاز کروں گا، کیونکہ میں نے ووٹ ڈالا تھا. میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے میں بالکل اے پولیٹیکل ہو چکا ہوں. میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا اب. میں پارٹی سسٹم میں تو بلیو ہی نہیں کرتا اب کہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے until unless وہ پارٹی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی ہونے کا مقصد یا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آئی بلیو کہ یہ پارٹی جو تحریک انصاف ہے، ہم نے خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا. خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، میں چینج لے کر آؤں گا. اس سے پہلے کچھ جیالے تھے نواز شریف صاحب کے، آج بھی ہیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کے وہ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی جیالے ہیں، سارے ٹائگرز جیالے اور یہ سب جیالے. اور تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو بیسیکلی یہ ایک، جیسے آپ نے دیکھا کووڈ-19 آیا، کووڈ پھیلا، اور وہ پھیلتے 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 ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتے وہ پھیل گیا، اس سے بڑا نقصان بھی ہوا. تو یہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے، اس کو ہم کیونکہ ایز unaware, I won't say illiterate nation, but unaware nation, lazy nation, we take politics as وائرس، ناٹ ایز تھنگ کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، فالو کرنا ہے. فار واٹ ریزن؟ مطلب ہمیں وائرل وہ ڈیزیز وہ ہمیں ملتی ہے ایز اے ٹرینڈ. وہ ہمیں ایز اے ڈیزیز مل گئی، وائرس پھیلا اور وہ ہمیں لگ گیا. وہ ہمیں ایز اے ٹرینڈ ملتی ہے. پولیٹیکل ویو یا پولیٹیکل ہماری آئیڈیالوجی جو ہم بناتے ہیں، وہ کسی اسٹڈی کی بیس پہ یا ایکسپیرینس کی بیس پہ یا کسی پریکٹس کی بیس پہ نہیں بناتے. وہ بھیڑ جا، وہ صرف ہم بناتے ہیں ٹرینڈ. شیپس، وی آر ایکچولی شیپس. نون لیگ ہے، وہ نواز شریف کے پیچھے عوام لگ گئی. نواز شریف کی پارٹی میں ٹھیک ہے، دیر آر سم پیپل، آئی وونٹ سے کہ ایوری پارٹی از کرپٹ، ایوری پرسن از کرپٹ. دیر آر سم پیپل who are right, working right, as just like you see it in your department. There are certain people those who are corrupt, and there are many people those who are doing well and in right way. But the matter is کہ ایک فرد کے کام صحیح کرنے سے یا ایک فرد کے کام خراب کرنے سے، ایک کا کرپٹ ہونے سے، ایک کے لائل آنےسٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. سسٹم کیسا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. سسٹم کے ایس او پیز کیا ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. وہ سسٹم اگر کریکٹ ہے تو ایک فرد اس میں بیچ میں، وہ ظہیر الدین بابر ایک آفیسر لگاؤ، وہ اپنی ایک اسٹریٹجی، اپنی ایک آئیڈیالوجی لے کے آگے چلے گا. ٹھیک ہے، پر وہ اوور آل سسٹم نہیں ٹھیک. یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ ہر بندہ جانتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بہت اویئر ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت ووکل ہیں. ادروائز کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اویئر ہوں، جس کے بارے میں ہم لوگ بات کر سکیں پبلک، یا جس کو ہم کرٹیسائز کر سکیں، یا جس کو ہم ہینڈز آن لے سکیں. جی ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ پولیس وہ بیچارہ واحد ادارہ ہے کہ جس کو آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، جس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، باقی سب مقدس ہے. جی کہہ رہی ہیں.
اس میں آپ کا کوئی بھی جو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, وابڈا, سوئی گیس, FIA, نیب, سب اس میں ریکروٹمنٹ سے لے کے, اس میں انویسٹیگیشن پروسیسز سے لے کے وہ ساری باتیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ جو آپ کی بھیڑ چال ہے وہ آج کے معاشرے میں ہمیں کیسے افیکٹ کر رہی ہے. ہم سب کانٹیننٹ میں ہندوستان ایک کنٹری کے طور پہ یہاں پہ رہ رہے تھے. ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, انڈیا کا ایک سیٹ اپ, جو بھی ہندوستان کا, بھارت اس ٹائم پہ ایک سیٹ اپ, وہاں پہ کانگریس, اس میں قائد اعظم کا ہونا, قائد اعظم کا پھر چھوڑ کے چلے جانا, پھر واپس آنا, یہ کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا. اس میں یہاں پہ جس ٹائم پہ آپ کا پارٹیشن کا جو ہے وہ بنایا گیا پلان کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے, اس میں وائل دا انڈین آرمی دیٹ یو کال ہندوستان کی جو آرمی تھی, اس میں سے کچھ جنرلز یا کچھ میجرز یا جو مطلب وہ ڈیوائڈ ہوا, وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوا, کچھ ایسٹس, کچھ ریزروز, کچھ اس طرح کر کے معاملات جو ہیں وہ وہاں سے ہی بیسیکلی آغاز ہوا. بٹ واٹ ہیپنڈ ناؤ ٹوڈے ایز این انڈیویژل, وی ڈونٹ سی کہ ہم لوگ پریکٹس کیا کر رہے ہیں لائف کو. ہم لوگ اپنی ریلیجیس, کلچرل اینڈ پولیٹیکل, یہ تین ڈفرینٹ چیزوں کو پیرالل لے کے چلنے کی بجائے ہم لوگ ان کو مکس اپ کر کے چل رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے مکس سیلڈ بنا دی ہے ریلیجن کی, اسلام, کلچر کی جو ہمارے ریجن کا ہے, اور پولیٹیکل جو ہمارا ایک سسٹم ہے, جو ایک پارٹیز ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ وہ کل کو کوئی بھی بندہ ایک پارٹی لے کر آ سکتا ہے. دیر آر ملٹیپل پارٹیز. ابھی اس ٹائم پہ 11 پارٹیوں کا اتحاد ہوا ہے, ہر پارٹی ہے چل رہی ہے, اس میں ایک پارٹی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز بنی کیسے. 3 پارٹیز ہیں نا اس ٹائم پہ ٹاپ, نون لیگ, پیپلز پارٹی اینڈ PTI, PMLN, پیپلز پارٹی اینڈ PTI. اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ ہم خود ہی اسٹیبلشمنٹ ہیں. ہم ہی بہت سارے مافیاز مل کے اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ہم لفظ بار بار پیٹتے ہیں جس لفظ کو, اسٹیبلشمنٹ, وہ مافیا ہے. وہ چینی مافیا, وہ گنا مافیا, وہ شوگر مافیا, وہ ذخیرہ اندوز مافیا, وہ کرمنل مافیا, وہ نارکوٹکس based mafia, they are more powerful than any other establishment all over the world. اب اس میں ایک بات شامل کروں گا, کل بھی اور باتیں ہو رہی تھی, پر ابھی اس ٹائم پہ ظاہر سی بات ہے بات سے بات آگے بڑھتی ہے. آپ کا اور میرا جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے, آپ کے کام کرتے ہوئے, اور میری آئیڈیالوجی اور میرے بینگ اے سویلین جس ٹائم پہ میں زندگی جس طرح گزار رہا ہوں, ہمارا بڑا اختلاف رہا. جی بالکل رہا, بڑا اختلاف رہا. ہمارے کئی ایسی چیزیں جس پہ آپ کی اور میری رائے نہیں ملتی, ایک نہیں ہے. اس کی وجہ ہے میرے نظریے میں اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم سب کچھ کنٹرولڈ ہے, سب کچھ مینجڈ ہے. ایوری تھنگ از لائک یو ہیو لائک لیڈ آرگنائزڈ کرائم cells, organized crime units in Lahore. So basically Pakistan is an organized crime unit. State. Okay, yes. So who's going to work against it? So basically the problem solvers for this organized criminal setup is basically the public. ہمارا ایک جنرل سے لے کے ایک عام آدمی تک کا ایک سسٹم ہے نا ملک کا, اس میں الیکشنز ہیں, پارٹیز ہیں, یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. آپ مجھے بتا, میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی الیکشن جو ہمارا ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہوا. باری دی جاتی ہے, کھیلا جاتا ہے کہ یار اس کو لاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں, ہم اس کو چلاتے ہیں, یہ زیادہ مانگتا ہے, یہ اب یہ بھی نہیں مان رہا, وہ بھی نہیں مان رہا, یہ اب خود تگڑے ہو رہے ہیں تو ہم نیا لے کر آتے ہیں. نواز شریف صاحب کیسے آئے سب جانتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک آئی بلیو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ اب جا کے وہ کہہ لیتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, بٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ان کا بھی کیا ہسٹری ہے وہ سب جانتے ہیں.
فرام ڈے ون ہی جو ہے وہ آئی بلیو کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ریگڈ رہا ہے, ہمارے الیکشنز ریگڈ رہے ہیں, ہمارے سیٹ اپس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے, پینیٹریٹ کیا گیا ہے اور سیٹ کیا گیا ہے, رادر دین کہ وہ کوئی ڈیموکریٹک وے سے خود جسے کہتے ہیں آرگینکلی نہیں بن رہا. اس بات سے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایس او پیز کے ساتھ, اپنے کسی منشور کے ساتھ یہاں پہ کوئی عملی شیپ نہیں دکھا سکتی, تو پھر کچھ ارباب اختیار کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان میں سے جو لیس کرپٹ ہے, جو لیس ڈیمانڈنگ ہے, جو کچھ شاید اس ملک کو دے سکے گا, اسے سامنے لے کے آ جائے, اور وہ ہم ایک بساط جو چیس ہم نے شطرنج بچھائی ہوئی ہے اس کو ہم بدلتے رہتے ہیں. ڈو یو تھنک اٹ از لائک دس؟ اٹ از ایگزیکٹلی لائک دس. اب واپس اس بات پہ آتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن, آپ کا کلچر اور آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ آج کے نوجوان پہ کتنا برا اثر کر رہی ہے. وہ اتنا برا اثر کر رہی ہے کہ اگر آپ آج بیٹھ کے ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر کے سامنے بولیں گے کہ خان صاحب نے یہ کچھ غلط کیا, خان صاحب نے کیا کیا 3 سال 3.5 سال کی حکومت میں, خان صاحب نے کیا کیا, اپوزیشن, خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. اچھا اوکے, میرے مطابق خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. خان صاحب نے یہ حقیقتاً میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل اے پی ایم ایل این سپورٹر اور پیپلز پارٹی سپورٹر. نہیں میں تو ان سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا, میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں آئی بلیو کہ یہ دس از اے اسٹیٹ, یہ ایک کنگڈم ہے جہاں پہ پاورفل جو ہے وہ چل کر رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, اور جو مڈل کلاس اور جو لوور مڈل کلاس ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. There are two classes. There are two One, classes. The class in which we are living is the struggler class, and the other is وہ جس کو آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, they do not have to face any laws, they do not have to pay any taxes, subsidies ان کو مل جاتی ہیں, قانون سے وہ ہاسپٹل میں فری علاج بھی ان کو مل جاتا ہے, ہاسپٹل میں فری علاج کے لیے ان کو باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے, سب کو سارا کچھ جو ہے وہ ان کے مطابق چل رہا ہے, شیپ اپ کر دیا جاتا ہے. نوجوان اب کیا کر رہا ہے, ہماری میجورٹی سے کہتے ہیں نا, نیشن پاکستانی نیشن از اے ینگ نیشن. پاکستان از اے کنٹری ود دا موسٹ پاپولیشن آف دا یوتھ. ہماری اس ٹائم پہ آئدر آئی بلیو اٹس اے پراکسی وار, اور یہ ہم لوگ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں, یا بد نصیب قوم ہے. ایک تو بالکل بھی پاکستان جو بنا اسلام کے نام پہ رمضان کے مہینے میں برکتوں کا, تو یہ تھا ہم برکتوں پہ چل رہے ہیں, ہم برکتوں پہ چل رہے ہیں, دعاؤں پہ چل رہے ہیں, یہ ہے وہ وغیرہ, کرنا کچھ نہیں چاہتے. یہ ساری چیزوں کو بھی میں نہیں مانتا. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ صرف نفرت پھیل رہی ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کرو گے وہ تو آپ کو جان لینے تک آ جائے گا, ہاں قتل کر دے گا. باقی جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ چلو تھوڑا ماڈریٹ ہے, لیکن جو موجودہ سینیریو ہے اس میں ہر طرف اگریشن شروع ہو چکا ہے. آگے میں تو آئی ایم افریڈ کہ آگے قتل و غارت ہونے جا رہی ہے. وہ اگریشن شروع ہوا ہی پی ٹی آئی سے ہے, خان صاحب سے ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے 3 سال اپنی حکومت میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ صرف لڑائی کی. خان صاحب لے کر آئے آئیڈیا, اپنی ایک منشور لائے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے ہم ان کو. انہوں نے جیلوں میں ڈالنے کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کیا. کرپشن بھرپور ہوئی ہے. وہ کرپشن اس طرح بھرپور ہوئی ہے کہ میں نے, کیونکہ سنس چائلڈہڈ آئی ہیو بین interacting with police officials as well and some officials of other departments as well. اب پولیس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح کرپشن ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پوسٹنگ کے 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے آپ سے بالکل ڈائریکٹلی ایسے بات ہو رہی ہوتی تھی جس طرح کی کوئی کارپوریٹ ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ٹرنڈ انٹو اے کارپوریٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو گیٹ یور پرابلم سالوڈ بائی گیونگ اے پیمنٹ, اور the officers were paying to get the postings and it was hierarchy running for past in the tenure of PTI. Yes. ویسے تو 1992 سے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے, لیکن وہ اس حد تک کھل کھلا کے نہیں ہوئے تھے. میں نے اب جو کھل کھلا کے 18 کے بعد شروع, جو الارمنگ چیز ہے جس سے میں
جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے نا وہ بہت پڑھے سے پڑھا لکھا بھی وہ بلائنڈ سپورٹر ہو چکا ہوا ہے. میں نے کچھ پی ٹی آئی کے ایسے سپورٹرز بھی دیکھے ہیں جن سے آپ کہتے ہو نا کہ یار خان صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ان کا ناٹ فائنینشلی آن پرفارمنس moral and performance based کوئی accountability that what plan did he come with and what he could do, how much he performed out of the منشور that he came with. He did nothing. afterwards آپ نے ان کے انٹرویوز بھی سن لیے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں تو سپورٹ لے کے لوگوں کو لیجسلیشنز کے لیے جو ہے وہ فون کرا کے پارلیمنٹ میں لانا پڑتا تھا بل پاس کرانے کے لیے, یہ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. وہ تو بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح چل رہے تھے جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے. اب پرابلم ان کے فالوورز کی ہے جو کہ ایک میجورٹی ہے ضرور, بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, بہت بڑی فین فالوئنگ, فالوورز کو فین فالوئنگ کہتا ہوں. فین فالوئنگ ہے. مجھے بھی پسند تھے خان صاحب بڑے, پر آئی ڈونٹ نو, میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ میرے اگینسٹ کوئی لوگ سوچنے لگ جائیں کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے یا پھر یہ کوئی اینٹی عمران خان ہے. بٹ آئی بلیو کہ عمران خان کو لوگ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں جا کے, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی میں جا کے سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں. کچھ دینی شخصیت, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ولی اللہ, کوئی خلیفہ ٹائپ سوچ ایک رکھنے والے, اور کچھ ایسے حلقہ احباب ہیں جن میں آپ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے انقلاب لے کر آنا ہے یہی چوزن, ہی از دا چوزن ون, تھنگز آر ایگزیکٹلی گیٹنگ 313 313, ہی از گوئنگ ٹو لیڈ دیم, وہ کوئی خلیفہ ہے اور بیعت کر لینی چاہیے. یہاں تک دیکھا میں نے کہ سجدوں تک جو ہے وہ بات چلی. خان صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے ایون اف ہی مرڈرز اینی باڈی دین دیر مسٹ بی ریزن بیہائنڈ اٹ. مطلب خان صاحب نے اگر زندگی میں کچھ بھی کیا ہے تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا حکم تھا ان کو کرنے کا, جرنی, مطلب کہ وہ اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں. اب دیکھیں, میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب نعوذ باللہ ان کا کسی ایسی شخصیت سے کمپیریزن کرنا کہ اس نے ایک جرنی گزاری, اس ایج میں پیدا ہوئے, یہاں تک پہنچے, اس سال میں نبوت ملی. خان صاحب کی اسٹرگل کو اس سے کمپیئر کرنا ہاں یہ ظلم ہے, بلکہ ظلم نہیں ہے, یہ بلاسفیمی ہے, بلاسفیمی ہے, اور یہ غلط بات ہے. خان صاحب نے اپنی نوجوانی, خان صاحب اب تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب ہاں کوئی کسی دور میں بھی نیکی کی طرف جا سکتا ہے, نیکی کی طرف جائے, وہ بالکل چلے گئے ہوں گے, پر خان صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی ولی اللہ سے, کسی بھی. مطلب آج آپ ان کو مجدد الفسانی کہنا شروع کر دیں تو یہ زیادتی ہے, اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارے جیسے نوجوان جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں جیسے وہ ہوتی ہیں تنظیمیں, وہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں, اس کے بعد ان کی برین واشنگ کرتی ہیں, پھر برین واش کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں یہ ملے گا یا جنت ملے گی, اللہ کا یہ حکم ہے, یہاں جا کے بلاسٹ کر دو. پی ٹی آئی کا کچھ ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ آپ نے یہ کر دینا ہے, آپ ملک کے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ دین کے لیے کر رہے ہیں. اب اس میں دین انوالو کر دیا گیا, یہی سب سے بڑا پرابلم آ چکا ہوا ہے. اس سے پہلے دین کو امپوز کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں, کہ دین کو امپوز کیا جائے, ہاں زبردستی داخل کر دیں, آپ اگر اس طرح چل رہے ہو تو اس طرح نہیں چلنا, برقع پہننا وغیرہ وغیرہ. آپ اس دور میں مطلب آپ نوجوان تھے, آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح امپوز کیا جاتا تھا شرعی لاء کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کردار سے ثابت کر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئے, کہیں بھی امپوز نہیں کیا گیا. یہاں پہ پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی دیز آر دا چوزن ونز, وی آر دا چوزن ونز, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو برنگ اے چینج وچ از گوئنگ ٹو بی انقلاب, اور ہم ایک دینی انقلاب لے کر آئیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے, اور وہ پاکستان سے شروع ہوگا, اور وہ 313 لوگ نکلیں گے, اور وہ ان کو لیڈ کرنے والا عمران خان ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی ایک خطرناک بات ہو چکی ہوئی ہے, جس میں, اور جب کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, اندر کی کہانی کیا ہے. میں تو یہ ناظرین اسلام آباد کے دھرنے سے ہی اگر آپ بات 124 ڈیز سے ہی اگر آپ شروع کر دیں تو جو
چل پارٹیز، جو کوک پارٹیز، جو ڈانسنگ پل پارٹیز ان 124 دن میں ہوئی ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ گھروں سے نکل کے، بند کمروں سے نکل کے، بیسمنٹ سے نکل کے اسلام آباد کے شاداب تک پہنچی، اور وہاں پہ بالکل ایک نئی نسل نے بھی جنم لیا۔ آپ کے کنکلوڈنگ ورڈز کیا ہوں گے اس پہ؟ اس پہ میرے کنکلوڈنگ ورڈز یہ ہوں گے کہ دیٹ اف وی ایکچولی فرسٹ آف آل آئی بلیو دیٹ any party which comes in power, they don't come with a plan for an economic change or economic revival. They are just fighting to be in power. Why? Because I believe that the people who bring them in power are basically corrupt themselves. So they are making money, they are setting up their businesses, they themselves آر اے ہیوج اکانومی. وہ ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ چل رہا ہے جو کہ یہ پھر ایک ڈمی اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں فار دا پبلک، اور وہ اس میں بھیڑ چال لگائی ہوئی ہے کہ اچھا اب ان کو باری دے دیتے ہیں، اب ان کو باری دے دیتے ہیں، اب ان کو باری دے دیتے ہیں. اور جو وہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے، جیسے پاکستان بنا بھی تھا تو کچھ چند ایک فیملیز ہی تھیں جو ایلیٹ تھیں، جو مراعات یافتہ تھیں، اور وہی آج تک چلی آ رہی ہیں. وہ اب وہ ذرا شیپ ڈفرینٹ ہو گئی ہے، وہ اس کا اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا. پر ناظرین، وقت کی کمی کے باعث تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کچھ لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ اتنا وقت ہے کہ وہ تفصیلی گفتگو سنیں. میں جو سمجھ سکا ہوں اس ساری گفتگو سے کہ نکے ہوندیاں اسی کرکٹ کھیڈی دی سی تے واری انہوں ملدی سی جڑا تکڑا ہوندا سی، تے تکڑے نوں واری دوائی دی سی. اسی بھی شاید اس دور 'چ انہاں منڈیاں 'چ تکڑے ہوندے ساں تے بیٹ اسی پھڑنا ہوندا سی، پھر بال کران دی واری بھی اسے نوں ملدی سی جڑا تکڑا ہوندا سی. وہی سسٹم آج بھی چل رہا ہے، واری دی جاتی ہے، اور باری دینے والے کون ہیں؟ مافیاز ہیں. جب تک ہم اپنا یہ منجن بیچتے رہیں گے، ہم یہ چورن لوگوں کو دیتے رہیں گے ہاضمے کا، اور جب تک محترمہ فاطمہ جناح کی تذلیل ہوتی رہے گی، جب تک لیاقت علی خان قتل ہوتے رہیں گے، اور جب تک بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا جاتا رہے گا، اس ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمیں اسلام کو، ہمیں اپنے کلچر کو اور پالیٹکس کو، تین ڈفرنٹ چیزوں کو الگ الگ پریکٹس کرنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط، جس کے ہم آج تک احاطہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. نوجوان نسل کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے. نوجوان نسل کے لیے میسج ہے کہ خدا را شخصیت پرستی سے باہر نکل کے، شخصیتوں کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اس ملک کے لیے سوچئے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے سوچئے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجئے، میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.